newscircles.net में आपका स्वागत है। मैं हूं यूसुफ अंसारी। देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और 31 मई तक ये चलेगा। इस बीच ईद भी आएगी और अलविदा जुमा भी आएगा, लेकिन दोनों ही मौकों पर न मस्जिदों में नमाज होगी और न ही ईदगाह पर ईद की नमाज हो पाएगी। ऐसे में तमाम मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से अपील की है कि अलविदा जुमे और ईद की नमाज वो घर पर ही पढ़ें। इस बारे में हमने दिल्ली की फतेहपुरी जामा मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम साहब से तफसीली बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये समझाया है कि मुसलमान अलविदा जुमे की नमाज कैसे पढ़ें और ईद की नमाज कैसे पढ़ें और ईद कैसे मनाएं। तो सुनते हैं ये पूरी बातचीत। मुफ्ती मुकर्रम साहब, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अलविदा जुमे की नमाज और ईद की नमाज को लेकर जो मुसलमानों में एक पसोपेश है कि उसे घर पे कैसे अदा किया जाए, तो इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? देखिए, जुमा तो सारे बराबर हैं। जुमा अलविदा और आम जुमा सारे एक हैं, सबका सवाब एक है, सबका तरीका एक ही है। तो जैसे अब तक जुमा लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह से जुमा अलविदा भी पढ़ेंगे। और इसमें बस इतना है कि चूंकि ये रमजान अल मुबारक का आखिरी जुमा है, इस वजह से इसमें दुआ भी ज्यादा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आइंदा साल भी अल्लाह ताला हमको रमजान शरीफ की तौफीक अता फरमाए कि हम रोजे रखें, इबादत करें और रमजान की बरकतें हमें दोबारा से हासिल हो। तो ये दुआ की जाए। और एक तरह से इंसान के दिल में एक रंज होता है कि जो नेमत अगर इंसान के दिल से छूट जाती है तो उसका रंज होता है। तो रमजान में जो हमको बरकतें, अल्लाह की रहमतें, सवाब मिला है, तो उस पर हमें एक तरह से रंजो गम तो है, जरूरी है, लेकिन इसको दुआ में बदलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करें और जैसे जुमा पढ़ते हैं, अभी तक जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़े। वैसे जुमा पढ़ने में शरीयत का हुक्म यह है कि घरों में वो शर्तें पूरी नहीं होती जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने से पूरी होती है। लिहाजा घरों में जुमे की नमाज पढ़ने के बजाय जब जुमे का वक्त आए और मस्जिद में जुमे की नमाज खत्म हो जाए तो घर में जोहर की नमाज तन्हा तन्हा पढ़ी जाए। ये शरीयत का हुक्म है। जमात से न पढ़ी जाए बल्कि तन्हा तन्हा जोहर की नमाज पढ़ी जाए घरों में। तो अगर इस तरह से लोग पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ लें, दूसरों को जमा भी ना करें, इधर उधर लोगों में जाए भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई न छत पे जाने की जरूरत है, न किसी को बाहर से हाफिज को या मौलाना को बुलाने की जरूरत है। 4 रकात नमाज जोहर की जैसे पढ़ी जाती है उसी तरह पढ़ लें। क्योंकि देखिए आजकल जो है ना, जो कोरोना वायरस जो बीमारी है, ये एक सच्चाई है, हकीकत है। सारी दुनिया इसके अंदर मुब्तला हो चुकी है और अमेरिका सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद सबसे ज्यादा इसमें मुब्तला है। तो इस वजह से चूंकि बीमारी फैलने का डर है और हमारे लिए ये शरई उज़्र है। दूसरी तरफ लॉकडाउन है और हमारा कानून ये कहता है कि हम लोग जमा ना हो, मस्जिदों में न जाएं, सड़क पे ज्यादा न घूमें, वो भी हमारे एहतियात के लिए है। तो हमारे पास शरई उज़्र मौजूद है, इसमें हमारे ऊपर इस हालत में जुमा फर्ज ही नहीं होता। जी अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो अब ईद आने वाली है और ईद की नमाज ईदगाह पर ही होती है और अक्सर हमने देखा है कि पिछले कुछ साल में जो मोहल्लों में पहले ईद की नमाजें किया करते थे, उन्होंने भी ईद की नमाज मोहल्लों में बंद करके ईदगाह पे पढ़ने को तरजीह दी है। तो ऐसे में मुसलमानों में एक बड़ा पसोपेश है कि भाई ईद की नमाज ऐसे लॉकडाउन में कैसे हो पाएगी। और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सरकार से ये मांग की है कि भाई ईद की नमाज के लिए कम से कम लॉकडाउन में छूट दी जाए। तो इस बारे में एक तो ईद की नमाज के बारे में शरई हुक्म क्या है, और ऐसे लॉकडाउन में ईद की नमाज का जो फरीजा है, ये फरीजा है, सुन्नत है या नफिल है या वाजिब है? वाजिब हम जब नियत बांधते हैं तो उसे वाजिब कहा जाता है। तो इस पे आप तफसील साफ कीजिए जरा। जी देखिए, हमने भी हुकूमत से अपील की थी कि खास तौर से अलविदा के जुमे की 2 रकातें और ईद उल फितर की नमाज की 2 रकातें मुसलमानों को मस्जिदों में पढ़ने की रियायत दी जाए। जब सरकार ने बहुत सारी चीजों में रियायत दे दी है और लोग देख रहे हैं कि ट्रेनें चल गई और दफ्तर खुल गए, ठेके खुल गए, तमाम चीजें खुल गई, तो हमने अपील की थी हुकूमत से कि सिर्फ 2 रकातें जुमा अलविदा और सिर्फ 2 रकातें ईद उल फितर हमें मस्जिदों में पढ़ने की रियायत दी जाए, कुछ गाइडलाइन बनाया जाए। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात।
تو کوئی بات نہیں. اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ میں نے جو بتایا آپ کو کہ چونکہ کورونا وائرس بیماری کا ڈر ہے، پھیلنے کا ڈر ہے، اور دوسرے یہ کہ قانون کی پابندی ہے، تو اس صورت میں ہمارے اوپر عید کی نماز واجب بھی نہیں ہوئی. تو واجب نہیں ہے ہمارے اوپر. جو مجبوریاں ہیں، عذر ہے، کچھ لوگ گھروں میں ہیں، کچھ لوگ کوارنٹائن میں ہیں، کچھ لوگ راستوں میں ہیں، کچھ کہیں پڑے ہوئے ہیں، تو جو ان مجبوریوں میں جو ہیں تو ان کے لیے عید کی نماز واجب ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ عید کے دن جب مسجدوں میں عید کی نماز ہو چکے تو گھر میں 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. اور چاشت کا وقت ہوتا ہے وہ 7-8 بجے کے بعد سے لے کے، اور زوال شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ 4 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں نماز چاشت. اور وہ ثواب کے لیے یہ مستحب ہے، واجب یا سنت یا فرض نہیں ہے. لہذا یہ عمل کر لیں. اور چونکہ عذر ہے اور شرعی عذر ہے، اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ عید ہی نہ منائیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ عید آپ منائیں، چونکہ شریعت کا حکم ہے. عید الفطر ہمارا تہوار ہے، بڑا تہوار ہے. اس وجہ سے صبح کے وقت جیسے ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، ویسے ہی کریں. کھجور کھائیں، سوئیاں کھائیں، میٹھی چیز کھائیں، پھر تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد خاموشی کے ساتھ پڑھیں. اور پھر 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. جیسے ظہر کی نمازیں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح 4 رکعت نفل پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. اور عید پہ کوئی زیادہ خریداری نہ کریں، کوئی زیادہ خرچہ نہ کریں، اور جو بھی پیسہ بچے وہ کسی غریب آدمی کی مدد میں لگائے. اور صدقہ فطر بھی ادا کرنا عید کے دن وہ ضروری ہوتا ہے. جس کے پاس تقریباً 612 گرام چاندی یا اس کے برابر کی ویلیو کی قیمت ہو، اگر جیسے مثال کے طور سے 26-27 ہزار روپے اگر کسی کی مالیت ہے، تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں، نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. اور صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 55 روپے فی کس ہے، پر ہیڈ 55 روپے. 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت. تو صدقہ فطر اگر عید والے دن دے سکتے ہیں عید والے دن دیں، نہیں تو بعد میں کبھی بھی دے دیں. جو بھی مستحق مسلمان غریب، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، یا اپنے نوکر چاکر ہو، کاریگر ہو، ملازم ہو، اپنے دوستوں میں کوئی غریب ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کل لاک ڈاؤن میں کہ وہ لوگ اپنی شرم کی وجہ سے لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں. 55 روپے تو صدقہ فطر ہے، لیکن ہمیں صرف اسی پر نہیں رہنا، زکوٰۃ اور فطرے پر ہی نہیں رہنا، بلکہ یہ وقت ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کریں اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم مدد کریں. چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کی مدد کریں صدقہ خیرات سے. لیکن زکوٰۃ اور فطرہ صرف مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کو ہی دیا جاتا ہے جو مستحق ہوں. اچھا مفتی صاحب، یہ جو جیسے عید کے بارے میں ہے کہ بھئی مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا تہوار ہے، 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور عید الفطر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس سے پہلے 1 مہینے کا جو روزہ ہوتا ہے، روزے کے بعد ایک جشن کا ماحول ہے، روزے کمپلیٹ ہوئے ہیں اس کا جشن منایا جاتا ہے. تو ایسے لاک ڈاؤن میں یہ جشن کیا اس بار پھیکا رہے گا یا اسے کس طرح سے منائے؟ کیونکہ عید پہ ایک روایت ہے، عام طور سے رسم ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے گھر لوگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں کھانا بھیجا جاتا ہے. لیکن لاک ڈاؤن میں اور کورونا وائرس کا جو یہ کال چل رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ بھئی باہر کی چیزوں سے بچا جائے، احتیاط برتی جائے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ بھئی کھانا بنے بھی اور دوسرا آدمی کھائے بھی نہیں؟ تو کیا اس میں کیسے کریں؟ دیکھیے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ وبا بھی اللہ کے حکم سے پھیل رہی ہے. اور میرے خیال میں شاید تاریخ میں ایسی مثال بہت کم ملے گی کہ جس میں اتنے بڑے عالمی طور پر اتنی شدید وبا پھیلی ہو. شاید مجھے نہیں لگتا ایسی کہیں مثال ہوگی، ضرور ہوگی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. دیکھیے، جو کورونا وائرس بیماری ہے، ہم جو گھروں میں رہ رہے ہیں
ہم مسافہ نہیں کر رہے کسی سے، ہم گلے نہیں مل رہے، ہم گھروں میں لوگوں کے جا نہیں رہے، ہم راستے میں گھوم نہیں رہے، اس وجہ سے کہ یہ بیماری ٹچ ہونے سے یا اگر سماجی فاصلہ نہ رکھا جائے تو بہت جلدی یہ بیماری دوسرے کو پکڑ لیتی ہے، اور بیماری ہے بہت خطرناک، یہ وائرس بالکل نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اس وجہ سے یہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے، یہ اپنی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ گورنمنٹ کی پابندی ہے، قانون کی پابندی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ تو اپنی حفاظت کے لیے ہمیں اس میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا تہوار پھیکا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جیسا ہو، جس حالت میں ہو تو ہمیں اسی پہ راضی رہنا ہے، اور یہ پھیکا نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ چاہے کنٹینمنٹ ایریا ہو چاہے کہیں بھی ہو، لیکن آپ رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے موبائل سے بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ سے بات کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، مجھے تو آتا نہیں ہے۔ تو لوگوں سے عید کی مبارکباد دینا لینا، بیسٹ وشز ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنا اور دعائیں دینا لینا، اور پھر اگر ممکن ہو تو گھروں میں جو بھی کچھ میٹھا پکایا جائے وہ پڑوسیوں کو یا دوسروں کو اس میں شریک کیا جائے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عید پھیکی ہے، پھیکی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پھیکی نہیں سمجھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے بھی ہے، ہمیں اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنی فیملی کی، اپنے دوستوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور دعا کرنی ہے۔ نفل آپ 4 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر دعا کریے کہ پروردگار ہم تیرے حکم پر راضی ہیں، ہم نہیں سمجھتے تیری کیا مشیت ہے، تیری کیا مصلحت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تیرا حکم تھا تو ہم مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ وبا چونکہ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں یہی کورونا کرفیو نافذ ہے، مدینہ منورہ میں بھی کورونا کرفیو نافذ ہے، مسجد اقصی بھی اسی طرح کورونا کرفیو کی وجہ سے بند ہے، اور تمام عالم اسلام میں بھی مساجد کو بند کیا گیا ہے۔ تو یہ صرف ہندوستان یا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور مسلمانوں کو تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہوتا ہے، ایک پتہ بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نہیں ہلتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ صدقہ خیرات کرنا جو ہے یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ یہ اصل چیز، پوائنٹ یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقہ خیرات کرو زیادہ سے زیادہ۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ خالی زکوٰۃ اور فطرے میں اٹک کے رہ جاتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات کرنا زیادہ سے زیادہ، اس کے بہت فائدے ہیں۔ صدقہ دینے سے ایک تو بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے ہمارے مال دولت میں برکت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صدقہ دیا ہوا مال جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، دعا دینا، دعا لینا، اور عید کی مبارکباد دینا لینا، یہ ہمیں کرنا ہے، اور جو ہماری کیپیسٹی میں ہے اتنا ہمیں لوگوں سے ملنا بھی ہے۔ لیکن جو ایک ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے کہ سماجی فاصلہ رکھیں، مسافہ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، صابن سے، ڈیٹول صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، ماسک لگا کے رکھیں، وہ سب چیزیں بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عید بھی منائیں۔ میں یہ بات کہوں آپ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت میں 2 تہوار پہلے سے منائے جاتے تھے، جن کا نام تھا غالباً مہرجان اور نیروز۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہاں 2 تہوار منائے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان 2 تہواروں کے بدلے میں تمہارے 2 تہوار مقرر کر دیے ہیں۔ اب وہ تہوار نہیں منائے جائیں گے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ تہوار منائے جائیں گے۔ ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ۔ تو عید منانا یہ اللہ کے حکم سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم عید منائیں، بچوں کو بھی تیار کریں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کل کا زمانہ وہ نہیں ہے فضول خرچی والا۔ آپ صدقہ خیرات کریں، وہ فضول خرچی نہیں ہے، لیکن جیسے لوگ پارٹیاں کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، 1000 5,000 روپے ایک وقت میں کسی ریسٹورینٹ میں جا کے ضائع کر دیتے ہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ آج وقت یہ ہے کہ اپنے پیسے کو اچھی جگہ صحیح مصرف میں لگائیں،
اور تعلیم میں خرچ کریں، اپنی تعلیم میں، اپنے بچوں کی تعلیم میں، اپنے دینی بہن بھائیوں کے بچوں کی تعلیم میں، کنسٹرکٹیو جو ورک ہے ہمارے ایسے کہ جن کا ہمارے ہاں ہمارے مستقبل جس سے روشن ہو، اللہ تعالیٰ کی ہاں جس کی قبولیت ہو، اب ان چیزوں میں پیسہ خرچ کریں اور مسلمان کھانے پینے اور زبان کے چٹخارے میں پیسے خرچ نہ کریں، اسراف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں یہ وبا اسی وجہ سے آ رہی ہو۔ قرآن شریف کا حکم بھی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالیوں پر گرفت کرنے لگے تو ہمیں تو صبح سے شام تک ہم عذاب میں مبتلا رہیں، مصیبت میں مبتلا رہیں۔ لہذا میں زیادہ تو بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے تو ہم عید کے دن خوشی منائیں، جی غسل کریں، کپڑے پہنیں، جو بھی گھر میں رکھیں اچھے کپڑے، اور افسوس کا مقام نہیں ہے، اس میں کوئی سوگ منانے کا مقام نہیں ہے، کوئی دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے۔ بس یہی تو ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے نہیں آ رہے، اس کا آپشن موجود ہے کہ آپ گھر میں اگر چاہیں 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے، چاشت کی نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیجئے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے۔ زوال سے شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ جتنی رکعت چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں، اور دل میں یہی رکھیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور نماز عید ان حالات میں جو مجبوریاں ہیں ان حالات میں ہمارے اوپر واجب ہی نہیں ہے۔ جی جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ اس تفصیل سے جانکاری دینے کے لیے اور ہمارے اس پروگرام میں جڑنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور مدعے پر آپ سے دوبارہ ہم بات چیت کریں گے، فی الحال ہمیں اجازت دیجیے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے مفتی مکرم احمد صاحب، جو کہ دلی کی فتح پوری جامع مسجد کے شاہی امام ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران سماجی دوری کا اہتمام کرتے ہوئے کس طرح سے عید منائیں اور کس طرح سے عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی اور شخصیت کے ساتھ کسی اور مدعے پر بات چیت کو لے کر۔ شکریہ۔